वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए। किंग खालिद एयरपोर्ट पर सऊदी हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली-अहद की खुसूसी दावत पर दौरा कर रहे हैं। शहबाज शरीफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के नवे एडिशन में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमाओं के हमरा इजलास से खिताब भी करेंगे। शहबाज शरीफ की सऊदी क़यादत से अहम मुलाकातें, मुतवक्के तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई ताउन पर गौर किया जाएगा। बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, वज़ीर इत्तलात अता तारड़, मुआविन खुसूसी तारिक फातमी और बिलाल बिन साकिब भी वक्त में शामिल हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का उर्दन का दौरा, शाह अब्दुल्लाह दोम से मुलाकात, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दिफा और सलामती के शोबों में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का उर्दन के साथ बिरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का आज़म। शाह अब्दुल्लाह दोम ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी अफवाज के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल की उर्दन के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात हुई। दोनों मुल्कों की अफवाज के तारीखी और गहरे ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। जनरल हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अफगान तालिबान खवारिज की सरपरस्ती खत्म करें। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकें। इस्तांबुल मुज़ाकरात में पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम। मुज़ाकरात के तीसरे रोज पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि कुछ मनफी अनासिर और बैरूनी असरात बातचीत पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान और दोस्त मेजबान मुल्क संजीदगी के साथ बातचीत आगे बढ़ाने के लिए कोशां हैं। ज़राए का कहना है अफगान तालिबान तहरीरी वादे से गुरेज कर रहे हैं। अफगान तालिबान के अब तक के रवैये से सूरत हाल मजीद पेचीदा होती जा रही है। गुज़श्ता रोज इस्तांबुल मुज़ाकरात का दूसरा दौर 13 घंटे जारी रहा था। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली की तैयारी का आखिरी मरहला। पीपल्स पार्टी का नंबर पूरे होने का दावा। तहरीक अदम एतमाद तैयार कर ली। नून लीग को भी हम रिकाब करने का मिशन। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से हुकूमती कमेटी बराए उमूर कश्मीर की मुलाकात। एहसन इकबाल की सरबराही में वफाकी वजीर अमीर मकाम और राना सनाउल्लाह ने सदर से मुलाकात की। पीपल्स पार्टी के मरकजी और आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं की भी शिरकत। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली पर गौर। ज़राए के मुताबिक सदर जरदारी ने गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन करके आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी पर मदद मांगी थी। रियासत के नए वज़ीर आज़म की नामजदगी का ऐलान कल बिलावल भुट्टो खुद करेंगे। पीपल्स पार्टी का लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन और सरदार याकूब के नामों पर गौर। पीपल्स पार्टी ज़राए का कहना है चौधरी लतीफ़ अकबर आइंदा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर होंगे। उन्हें बिलावल भुट्टो और मरकजी कायदीन का एतमाद हासिल है। पीपल्स पार्टी को 32 अराकीन की हिमायत हासिल। तहरीक अदम एतमाद पर नए शामिल होने वाले MLAs के दस्तखत करा लिए गए। नंबर गेम पूरा है तो अदम एतमाद क्यों नहीं लाते? वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का चैलेंज। कहा अदम एतमाद जमहूरियत का हुस्न है। जब तक मेरे पास इख्तियार है फराइज़ अंजाम देता रहूंगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा मेरी कदर मेरे जाने के बाद होगी। जिस घर में जन्म लिया उसे अपनी खातिर आग नहीं लगा सकता। अपनी कारकर्दगी पर मुतमईन हूँ। जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा जिसमें तफसीली बात होगी। तर्जुमान वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने चौधरी अनवारुल हक के इस्तीफे की खबरें झूठ करार दे दी। कहा वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने सदर आज़ाद कश्मीर को कोई इस्तीफा नहीं भिजवाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुलाकात में कौमी सियासी उमूर पर बातचीत। राबते जारी रखने पर इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा बिलावल भुट्टो के साथ मुलाकात खैर सगाली थी। किसी आईनी तरमीम पर बात नहीं हुई। मुझे अपोजिशन लीडर बनने में कोई दिलचस्पी है ना ऐसी बात हुई। मालूम है हमारे पास कितने अरकान हैं। हम उन्हीं अरकान के साथ अपोजिशन में रहेंगे। सहाफ़ी ने सवाल किया
پاک افغان امن مذاکرات سے متعلق آپ سے رابطہ کیا گیا تو کردار ادا کریں گے؟ جواب دیا، مذاکرات کی کامیابی کے لیے اگر سنجیدہ رابطہ کیا گیا تو ہم مثبت جواب دیں گے۔ ملکی مفاد ہماری ترجیح ہے، اسی کے پیش نظر کام کریں گے۔ مقبوضہ جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو 78 برس مکمل۔ لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ پشاور میں وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے گورنر ہاؤس تک ریلی۔ کراچی، کوئٹہ، ملتان، فیصل آباد سمیت دیگر شہروں میں احتجاجی مارچ۔ مظفر آباد سمیت آزاد کشمیر میں ریلیاں اور مظاہرے۔ شہریوں نے بھارت کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم نے پیغام میں کہا، مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن ممکن نہیں۔ صدر نے کہا، عالمی برادری بھارت کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر جواب دہ ٹھہرائے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہی مسئلہ کشمیر حل کریں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا تقریب سے خطاب، کہا اللہ نے فیلڈ مارشل کو ایسی صلاحیتوں سے نوازا ہے جو پہلے کسی میں نہیں دیکھی گئی۔ امریکی صدر نے ان کو بلا کر وائٹ ہاؤس کی چابی دی۔ 10 مئی کو فیلڈ مارشل نے جو جنگ لڑی اس کی پوری دنیا معترف ہے۔ امریکی صدر ہر بار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے 5 نہیں 7 جہاز گرائے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی کوششوں نے مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں امن و استحکام پیدا کیا۔ ان کی کاوشوں سے لاکھوں زندگیاں بچ گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر بیان، لکھا کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کی قیادت اور عوام کو کوالالمپور امن معاہدے کی مبارکباد دیتا ہوں۔ دونوں ملکوں کے عوام نے امن کی نئی تاریخ رقم کی۔ صدر ٹرمپ نے کوالالمپور پیس ایکارڈ اور غزہ امن منصوبے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ امریکہ نے پاکستان سے تعلقات میں حالیہ بہتری حوصلہ افزا قرار دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے نیوز بریفنگ میں کہا، امریکہ کے پاس پاکستان کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک تعلقات کو وسعت دینے کا ایک موقع ہے۔ دونوں ملکوں میں تعلقات کی مضبوطی نئی دلی کے ساتھ واشنگٹن کے تعلقات یا دوستی کی قیمت پر نہیں۔ ہمیں بہت سے مختلف ملکوں کے ساتھ تعلقات رکھنے ہوتے ہیں۔ ہمیں پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو وسعت دینے کا ایک موقع دکھائی دیتا ہے اور ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے۔ بھارت کے بھی کچھ ایسے ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں جن سے ہمارے تعلقات نہیں۔ عوام کی بہتری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے کوئی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم پنجاب کا امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب، پنجاب میں امام مسجدوں کے لیے وظیفہ مقرر کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے، امام مسجد معاشرے کا قابل احترام فرد ہے۔ محلے میں چندہ اکٹھا کر کے امام مسجد کو ادائیگی کا مناسب عمل ہے۔ حکومت پنجاب ضروریات کے لیے امام مسجد کی معاشی معاونت کرے گی۔ 65,000 مساجد کے اماموں کو وظیفہ ملے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر اجتماع کے لیے رائے بند کی رابطہ سڑکوں کی مرمت مکمل۔ تبلیغی اجتماع کے لیے خصوصاً بسیں بھی چلائی جائیں گی۔ ڈاکوؤں کے ہتھیار ڈالنے کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں معافی مل گئی۔ ہتھیار ڈالنے والوں کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا فیس لیس ای ٹریکنگ سسٹم کی تقریب سے خطاب، کہا پولیس کی صلاحیت بڑھانے کے لیے تیار ہیں مگر نتائج بھی چاہیے ہوں گے۔ ایسا نظام بنائیں کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر پہلی بار معافی، دوسری بار ڈبل چالان لیا جائے۔ ٹریفک اہلکار کو چالان پر 15% کمیشن ملے گا، غلط چالان کیا تو 30% جرمانہ بھرنا پڑے گا۔ صحافی امتیاز میر قتل کیس میں اہم پیش رفت، کرنگی پولیس اور وفاقی حساس ادارے کی کارروائی، 4 ملزمان کو گرفتار کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ سندھ کا کہنا ہے، ملزمان کی شناخت سید جلال زیدی، شہاب، احسن عباس، فراز احمد کے نام سے ہوئی۔ ملزمان کا تعلق پڑوسی ملک سے ہینڈل ہونے والی کالعدم تنظیم سے ہے۔ تنظیم کا سربراہ پڑوسی ملک میں ہے۔ ملزمان کو پڑوسی ملک سے ہی مالی معاونت اور ٹارگٹ ملتے تھے۔ صحافی کو گزشتہ ماہ کراچی کا لاہور کے قریب گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔
اسٹیٹ بینک کا چوتھی بار شرح سود 11% پر برقرار رکھنے کا اعلان۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے افراط زر کی موجودہ سطح اور سیلاب کے پیش نظر شرح سود کو برقرار رکھا گیا۔ ایف پی سی سی آئی کے صدر عاطف اکرام نے پالیسی ریٹ برقرار رکھنے کا فیصلہ سمجھ سے بالا تر قرار دے دیا۔ کہا پاکستان میں شرح سود خطے کے دیگر ملکوں سے زیادہ ہے۔ کاروبار کی بہتری کے لیے شرح سود سنگل ڈیجٹ میں ہونا چاہیے۔ شرح سود برقرار رکھنے سے کاروباری ماحول شدید متاثر ہوگا۔ شرح سود سنگل ڈیجٹ میں ہوتی تو پیداواری لاگت کم ہوتی ہے، مہنگائی میں بھی کمی آتی۔ بہت جلد کراچی میں بہتری آئے گی، تمام سٹیک ہولڈرز کو خطوط لکھے ہیں۔ ایم کیو ایم جماعت اسلامی سمیت سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی شہر میں ہونے والی چائنا کٹنگ کا حصہ کبھی نہیں رہی۔ کیا میئر کراچی کہیں گلا کرتے اور روتے نظر آئے؟ وہ با اختیار ہے۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا دورہ بنگلہ دیش۔ چیف ایڈوائزر محمد یونس، امیر البحر، سربراہ فضائیہ اور دیگر حکام سے ملاقاتیں۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کہا بنگلہ دیش کے ساتھ مساوی باہمی اعتماد پر مبنی تعلقات چاہتے ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دونوں جانب سے فوجی رابطوں کو مزید بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ بنگلہ دیشی سول فوجی قیادت کا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی مسلح افواج کی قربانیوں کا اعتراف۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا اسکول آف انفینٹری سلہٹ کا دورہ، اساتذہ اور طلبہ سے گفتگو کی، یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھول رکھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ، اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے کہا نیشنل پولیس اکیڈمی پولیس فورس کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اکیڈمی کو جدید سہولتوں سے آراستہ ادارہ بنائیں گے۔ بہترین تربیت یافتہ افسران فورس ہی عوام کے جان و مال کے تحفظ کی ضمانت ہیں۔ دوران بریفنگ بتایا گیا 11 منزلہ عمارت کے اسٹرکچر ورک میں تیسری منزل کے چھت تک کام مکمل کر لیا گیا۔ تعمیراتی کام شیڈول کے مطابق جاری ہے۔ مبینہ پولیس تشدد سے نوجوان کی ہلاکت کا کیس، مقدمے میں نامزد 4 پولیس اہلکار مفرور۔ کراچی کی مقامی عدالت میں گرفتار ملزم اے ایس آئی عابد شاہ اور کانسٹیبل آصف علی کا 1 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ ملزمان نے محمد عرفان کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنایا جس سے وہ جاں بحق ہوا۔ اہلکاروں کے خلاف صدر پولیس نے مقدمہ درج کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا غیر قانونی رجسٹر سمز کے خلاف کارروائی کا حکم۔ پی ٹی اے سے رپورٹ طلب، عدالت نے ریمارکس دیے جو موبائل فون یا سم کسی جرم میں استعمال ہو جائے اسے فوری طور پر بلاک کیا جائے۔ چاروں موبائل کمپنیز کو رولز فراہم کر کے ان پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے۔ ڈائریکٹر لیگل پی ٹی اے محمد خورم نے عدالت کو بتایا غیر قانونی سمز کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ پی ٹی اے کے مطابق 2021 سے 2025 تک 57,000 غیر قانونی رجسٹر سمز کو بلاک کیا جا چکا۔ عدالت نے سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ اسرائیل کی جانب سے امن معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں، مغربی کنارے میں اسرائیلی حملے میں 1 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی بمباری کے دوران نہ پھٹنے والے بم فلسطینیوں کے لیے بڑا خطرہ۔ الجزیرہ کا کہنا ہے تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے میں 66,000 ٹن گولہ بارود موجود ہے۔ حماس ہلاک ہونے والے 13 یرغمالیوں کی واقعات کی تلاش میں مصروف ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جاپان کے شہنشاہ سے ٹوکیو میں ملاقات۔ صدر ٹرمپ ملائیشیا میں آسیان سربراہی اجلاس میں شرکت کے بعد ٹوکیو پہنچے۔ جاپان کے نئے وزیر اعظم کے درمیان 2 طرفہ مذاکرات ہوں گے جس میں تجارت، سرمایہ کاری اور دفاعی شراکت پر بات ہوگی۔ صدر ٹرمپ جنوبی کوریا بھی جائیں گے جہاں چین کے صدر شی جن پنگ سے اہم ملاقات ہے۔ ٹیرف اور ٹک ٹاک سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ کرملن نے امریکی صدر کی روسی صدر پیوٹن سے ملاقات منسوخی کی خبروں کی تردید کر دی۔ کرملن کا کہنا ہے ملاقات منسوخی محض افواہیں ہیں۔ روسی اور امریکی محکمہ خارجہ ملاقات کی تیاری کر رہے ہیں۔ پیوٹن اور ٹرمپ وقت ضائع کرنے کے لیے ملاقات نہیں کریں گے۔ کچھ روز پہلے صدر ٹرمپ نے کہا تھا وہ ایسی کوئی ملاقات نہیں کریں گے جو نتیجہ خیز نہ ہو۔
بھارت میں خواتین کرکٹرز غیر محفوظ، بھارتی وزیر کی لاش بھیجے کی نرالی منطق، آسٹریلوی ویمن کرکٹر سے بدتمیزی کا ذمہ دار کھلاڑیوں کو ہی قرار ڈالا، کہا آسٹریلوی ویمن کھلاڑیوں کا بغیر اطلاع باہر جانا خود ان کی غلطی تھی، اس واقعے سے وہ سبق حاصل کریں گی اور مستقبل میں احتیاط کریں گی۔ بھارت میں ICC ویمنز ورلڈ کپ کے دوران آسٹریلوی خواتین کرکٹرز کو ہراساں کیا گیا تھا۔ شری لنکن کرکٹ ٹیم کے دورے سے قبل ریکی ٹیم لاہور پہنچ گئی۔ لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی میں انتظامات کا جائزہ لے گی۔ پاک شری لنکا 3 ون ڈے میچز 11، 13 اور 15 نومبر کو راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے۔ T20 ٹرائی سیریز 17 سے 29 نومبر تک لاہور اور راولپنڈی میں شیڈول ہے۔ ٹورنامنٹ میں تیسری ٹیم زمبابوے کی ہوگی۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کا پہلا T20 کل کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیموں کی آج بھی پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس۔ T20 سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ پاکستان ٹیم چھاتی کے سرطان سے آگاہی مہم کے تحت پہلے T20 میں پنک کٹ پہنے گی۔